70 साल हजरत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाज़ें देते रहे, ओए ओए ओ वैर लैन वाला गुज्जर, ओए इत्थे भी तो कोई है ना नवीं तो वैर लवो आके। 77 साल वो आवाज़ें देते रहे, ओए जट्टा ओए असीं तेरे गंडासे नूं उडीकने पे, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आ ना, ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आ ना यारा। वो मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कढ़। वे है पेशाब पीन वालियां ने, पत्थर पूजन वालियां ने, गानू अम्मा कहण वालियां ने, वे साडे नाल की सलूक कीता, सड़ियां धीआं चुक के लै गए, सड़ियां भैणां लै गए। हैं जी, कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हां दा बुल नहीं पाड़िया। हजरत उस मनूसो जी तू पाड़ दे, अपने ही पाड़ दे, हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी। 70 साल हो गए एक दूसरे नाल लड़न डे दे, बल्कि अब तो बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई है हजरत, हूँ तो भरा भरा दा मारू है हजरत साहब। इतना सोहना रिश्ता है भाई। हैं जी, जब मोहब्बतों और रिश्तों की बात चली तो अल्लाह ने भाई को कितना नंबर दिया? उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, 3रा नंबर। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। किनवा नंबर? पुत्र तो बाद अल्लाह ने किदा नाम लिया? और सब कमाल देखो, फिर भरा तो बाद बुढ़ी का नाम लिया, व अज़वाजुकुम, भरा दा पहले तो बुढ़ी का। लेकिन इत्थे की होया हजरत, इत्थे हुण बुढ़ी आ बाउकुम तू भी पहले भी हजरत। इतना सोहना रिश्ता है, लेकिन दुख ये है कि हम कुरानी फिक्र पे चल सके नहीं। जो कुरान ने मिजाज अंदाज दिया हम उस पर चल सके। कुरान ने तो कहा था भाई से प्यार करना है, 3रा नंबर भाई को दिया, लेकिन हम कहाँ तक निकल आए। आज हजरत जब भी भाई की बात छिड़े तो हम क्या कहते हैं? मेरा की ये, तुसी बोलना मैं नहीं बोलना, तुम सारे नूं पता है मेरा की ये शरीक है, मेरा की ये। कुरान कह रहा भाई ये, असीं की कह रहे हैं? असीं शरीक बना ले। हाँ जी, हाँ जी, असीं शरीक बना ले। और साहब असी जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियाँ लिखी है बेवकूफ़ जी हैं, पागलों जी होंगी, लेकिन अदर जी असी बेवकूफ़ हाँ, वो सियाणियाँ निकलियाँ ने। हर साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके ना, भरा बचा सके ना, भैन बचा सके ना, माँ बचा सके ना ही प्यो। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों को की दसिया? उन्हें तेरे मेरे अपने बच्चों को अपने भरा नूं की पढ़ाया सिखाया? मामू की हुंदा है? चंदा। हाँ जी, उहदा भरा चंदा ते तेरा भरा गंदा, लेकिन कसूर उहदा नहीं, कसूर तेरा। उन्हें अपने रिश्ते बचाए ने सारे, असी हजरत साहब अपने बचा सके। हाँ जी, उन्हें अपनी भैन नूं की दसिया? खाला जानी। ते तेरी मेरी भैन की है? फुफो डैन। उन्हें अपनी माँ को की दसिया? नानो अम्मी। तो साड़ी माँ की है? जादूगरनी। हम गलत तो नहीं कह रहे हम? साहब मैं अगर गलत कहां तुम मैं टोक सकते हो, तुम कहोगे तुम मिसबाई साहब गलत कह रहे हो, इंज किदूँ है? हाँ जी, साड़ी माँ, हाँ जी, ओदे अबू ना अबू तो साढ़े अबू, लेकिन क्योंकि कसूर ओदा नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मैनू गलत नहीं कहांगा, है भी एक लिहाज ना गलत है, लेकिन इस लिहाज ना ठीक है। उन्हें अपने बचाए ने, तू अपने बचा सकिया, क्योंकि भरा ओदा नहीं सी, भरा तेरा सी, ओदा दिओर सी, ओदा जेठ सी, भैन तेरी सी, ओदी ते ननान सी, माँ तेरी सी, ओदी ते सस सी, प्यो तेरा सी, ओदा ते सोहरा सी। तू तो एवं जबरदस्ती वो रिश्ते मुसलत करन डे हैं, वो वास्ते रिश्ता है ही कोई नहीं अगर। ऐसे उन्हें अपने सारे बचाए और असी अपने बचा सके। लेकिन एडा सोहना रिश्ता कि अल्लाह की कह रहे हैं 3रा नंबर, व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम। और सब लड़ाइयाँ भी उदों ही होंदियां ने जो बिलो रानी आती है, क्योंकि बंदे को मैनेज नहीं ना होंदा, क्योंकि कुरानी फिक्र है ही कोई नहीं इधर। हाँ जी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं 6वीं 7वीं कुछ भी नहीं। हाँ जी, बल्कि हमारे बच्चों को नज़में पोएमें क्या पढ़ाई गई? हाँ जी, चू 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 चा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया।
جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھی ہیں اس قوم نے کھے اکٹھا کرنا ہے. نظم بھی کیا پڑھائی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. انگلش میں پوئمیں کیا پڑھائی گئی؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. تسی بھی ایسے ملنگ ہو، تسی بھی کدی نہیں آج تک انہوں نے پوچھا ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں ادھار کے کریکٹر لینے کی؟ ہاں جی، مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر سیدنا میر علی شاہ پہ بس کرو، تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے. ستی قوم حضرت. آج بھی میرے بچے مسٹر چپس پڑھتے ہیں. وہ میرے کل مسٹر ابو بکر نے، میرے کل مسٹر عمر نے، میرے کل مسٹر عثمان نے، میرے کل مسٹر علی المرتضیٰ نے، میرے کل مسٹر حسن نے، میرے کل مسٹر حسین نے، میرے کل مسٹر ابو ذر نے، میرے کل مسٹر مصعب بن عمیر نے، میرے کل مسٹر امیر حمزہ نے، میرے کل مسٹر جعفر طیار نے، میرے کل مسٹر سعد بن نبی وقاص نے، میرے کل مسٹر غوث اعظم نے، میرے کل مسٹر صلاح الدین ایوبی نے، میرے کل مسٹر طارق بن زیاد نے. کیوں لوڑ پئی سانوں ادھار دے کریکٹر لین دی؟ اس لیے اب 1 گھنٹے میں کیا اپنا دکھڑا رہوں حضرت. ہیں ہم قوم بن سکے حالات جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں، اگر ان کے دربار میں جائیں تو وہاں رنگ ہی وکھرے ہیں. ہم بھائی کو شریک بنا بیٹھے حضرت. ہم نے بہن پہ اپنا دروازہ بند کر دیا، مرن جیون مکا چڑھے ایسی حضرت. لیکن نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک، جنگ بدر لڑی گئی، 70 قیدی پکڑے گئے، لا کے ان کو مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا. ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی. بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسیاں کھول کے کوئی معاملہ نہ کرے. حضرت بلال ڈیوٹی پہ ہے. فرماتے دیکھتا کیا ہوں، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں، چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں. قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف لے جائیں، پھر تشریف لائیں، چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں. قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف. کافی بار اس طرح ہوا. کہتے میں نے فیصلہ کر لیا، اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو ضرور عرض کروں گا سونے ہو حکم تے کرو، بار بار تشریف لے آ رہے ہو، بے چین ہو. اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، قیدیوں کو دیکھا. جب واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی سونے ہو حکم تے کرو، محبوب آقا مولا حکم. تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن ڈئی. ہاں جی، کافر ہیں سارے کے سارے. حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے، مینوں نیندر نہیں پین ڈئی. اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں؟ بھین تے اپنا بوہا بند کر کے تانوں کیویں نیندر آ گئی؟ وہ نعرے علی دے مار دے، وہ گل بھی تے علی پاک دی کو منو نہ یارا. بھراواں نوں شریک بنا لیا جے، بھیناں نہ مکا بیٹھے ہو، ہے توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی. وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے ابن ملجم جس کا نام ہے. حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، دھیان پیا، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے، پہلے پانی اینوں پیا ہو. تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے جتھے اپنے پانی پی سکدے، جتھے اپنے پانی پی سکدے، اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا. اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا. اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم. تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے، تسی نہ دے نقش بندی، تسی نہ دے چشتی، تسی نہ دے قادری. ہاں جی، غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا ہے. حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے، جویں ہن تسی کیتا ہے تاکہ انج ہوئے نہ کسی نو تکا نہ وجے، کسی دے پیر تے پیر نہ آئے، میری وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے. حضور گزر رہے ہیں، لوگ بھی گزر رہے ہیں، لوگوں نو نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نے لکھیا. اس ٹائم بازار چ کپڑا چور کھلوتا سی، او دا دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا. انہیں کہا جیڈی مہنگی چادر ہے، جے کھو کے نس جمع تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا، لیکن راستے چادر کھونی نہیں، انتظار کرنا ہے کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کھبی دکان چ نہ وڑ جائے، بازاروں باہر نکل جائے. باقی پھر 2-3 بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں، وہ بھی چل رہا ہے اور اگے اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں. اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے، اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں پھاڑ کے تے غوث پاک دی چادر نو کھچیا، کٹ کے چٹکا ماریا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا. اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے، ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی. پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی. اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں
इंज दी रहमत करके मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। इकबाल कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही, असी हजरत अपने ते बूए बंद कर। हजूर जुनैद बगदादी हजरत ने आना जाना, को मेरे वर्गा सी, उन्हें हजरत का जाहो जलाल वेख्या, उन्हें क्या लगता पीर हो रही वाह भाई मीर ने, मुरीद जो ने वाह भी तो पीर हो रही वाह भाई मीर। तो जो पीर होना ने शाह पढ़न जाना तो मैं पीर होना दे घर चोरी करनी है। गौस पाक सारे मुरीद खानका छड़ के नमाज पढ़न टुर गए। चोर ने कंध टप्पी के अंदर, लेकिन अंदर आके की वेखदा है, वह रब दे रसूल का ही ना है, कख भी नहीं कार विच। कुरान शरीफ है, मुसल्ला है, तस्बीह है, लोटा है वुजू करन वास्ते, संजा करन लई कख भी नहीं है। बड़ा हैरान परेशान होया, बगदाद का सब तो बड़ा पीर ते घर। उन्हें क्या हुण आ गया वहाँ जाना, मैं भी इंज नहीं, कोई ना कोई तो लैके जावांगा। वाह वाही लभ लूभ के लिखिया नूं हजूर जुनैद का को कुर्ता लभ गया, उन्हें कुर्ता चोरी किया तो बाजार बेचन टुर गया। क्योंकि तब ये चीज़ें होती थीं, यहाँ तक लिखा है कि मुर्दों के कफन चुरा लिए जाते थे। इसलिए जिस दुकानदार कल गया उन्हें कहा भाई कुर्ता तेरे को ले लाँगा, लेकिन पहले गवाह लैके आके कुर्ता तेरा अपना है। वो कि तू गवाह ले आंदा, उन्हें कहा चल तू नहीं तो अगली दुकान वाला ले लेगा। अगली वाले नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। होंदिया मैं बात ख़त्म करूँ, उस दुकान पे आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। उन्होंने जाके इन्होंने कुर्ता विखाया, भाई कुर्ता ले लै, सस्ता ही दे देंगा। उन्हें कहा सस्ते महंगे की गल नहीं, पहले गवाह लैके आके कुर्ता तेरा अपना है। हूँ गवाह है कोई नहीं जी। उन्हीं देर हजरत जुनैद बाहर आ गए तो वेखते कि एक बंदे के हाथ च आप दा कुर्ता है। तो दुकान वाले नूं कहन दिया कि कुर्ता खरीद लै, वो कहन दिया पहले गवाह लैके आ। जो गवाह की गल आती तो चुप कर जाता। हजरत जुनैद गए और दुकानदार को कहने लगे मैं गवाही देता हूँ कि कुर्ता इसी का तू खरीद ले। थे तो आबा वो तुम्हारे, वो चले वो तो चोरां नूं कज नहीं कहंदे हुंदे, असी अपने खुआ बैठे। कसूर बीबी दा नहीं पुत्रा, कसूर तेरा ते असी नहीं बंदे रहे है। मैनू बहुत सियाणी कहांगा, उन्हें अपने रिश्ते मैनेज किए ने। अल्लाह उहदियां भाबियां उहदे नाल कोई चंगा सलूक नहीं करदियां, लेकिन कदी तेनू दसेगी, क्योंकि जिदन दसेगी तू कहना तो फिर जाया ही ना कर। बहुत सियाणी निकली है हजरत, उन्हें अपना रिश्ता बचा लिया। तू मैं अपना बचा सकिया, हला भरा हो वे हजरत, मैं अपनी अखां नाल मंजर वेखे ने। मुझे झुमरे का मिजाज नहीं पता, मैं सियालकोट का मिजाज, क्योंकि बिल्कुल सामने जम्मू है, ठीक है जी। और हमारे सर्दी जल्दी आती है हजरत, क्योंकि जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो सर्दियाँ जो सियालकोट का मिजाज की ये मूली वाले परौंठे तो नाल सब्ज़ चाह, मैंने खुद अपनी आँखों से ये मंज़र देखा है। सवेरे पुत्र चले ने काम ते, तो माँ की कहती सारे खलोईओ ना किते, ठंड बड़ी है, बारिश भी होने रही है, तो मैं मूली कंडा कर लाँगी, तो मूली वाले परौंठे तो नाल सब्ज़ चाह। हाँ जी, मैंने अपनी आँखों से फिर मंज़र देखा है। पहले निका आ गया, ज़ाहिर कट्ठियां तो नहीं आना, निका सब तो पहले आ गया। माँ कहती है हथ तो थके आए परौंठे सुटते हैं, तो निका की कहता है अम्मी की गल करते पे, भैन भी आ लेंदे हो, कलियां को परौंठे का मज़ा आना। बात गलत तो नहीं की मैंने, कभी वो आलसी कि भैन बगैर परौंठा भी खादा जाता, कभी भैन बगैर मूली वाला परौंठा भी खादा जाता। मैंने अपनी आँखों से देखा, पहले वड्डा आ गया सारे। माँ कहती है थके आए हैं, हथ तो सुटते हो परौंठा, तो वड्डा की कहता अम्मी जी की गल करन दे हो, छोटिया भी आ लेंदे हो, सारे वीर रल के खावांगे तो मज़ा आएगा। वो चले हो कभी भरा इन्ने प्यारे होंदे सन कि परौंठे नहीं सन खादे जाते होना बगैर। वो अज कित्थे आ खलोते हो सारे, अज कित्थे आ खलोते हो। झुमरे छोटे ने, किसी ने धक्का मार दिता तो हजरत जी वड्डा बाहवां टोंग के लड़न टुर गया, तेरी जरूरत किवें हुई, तू मेरे छोटे नूं हथ लाया। फिर एक वो वेला आया कि वड्डा आपे डांग लैके छोटे नूं लभन डिया सी। मैंने आपे वेख्या, मैंने अपनी आँखों से ये देखा, छोटे के सामने किसी ने वड्डे नूं कह छड़िया कुछ, आ चल तेरा वड्डा भरा, मैं छोटा एडा जिहा सी हजरत पै गया। हजरत जी तेरी जरूरत, मैं तेनों पाड़ चढ़ांगा, तू मेरे भैन वास्ते है बोलिया। फिर वही वेला आया, छोटा आपे बंदूक लैके भैन नूं लभन डिया। वजह क्या है, महफलें बहुत हैं हजरत साहब, लेकिन दुख दे नाल नाथां भावें मेरे तो नाराज़ होन, नकीब भावें मेरे तो नाराज़ होन, मर तो जाना एक दिन, कम अज़ कम इज़्ज़त दी मौत मरी है ना। मैं हमने इनको शेर व शायरी के अलावा कुछ भी दिया, असी इन्हों एण दा नहीं विच किते ना किते। फिर मुझे वो मुस्लिम और बुखारी की रिवायत याद आती है कि मेरा साहब दूसरे नंबर पर होना क्यों है, मेरा दूसरे नंबर पर साहब होना क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। जुमा
جمعے کا صرف یہ مقصد ہے کہ حضرت ہم ان کو کوئی کہانی سنا کے گھر بھیج دیں؟ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت صاحب۔ جمعے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت۔ مصباحی صاحب اس پہ گفتگو کریں حضرت صاحب، لیکن مصباحی صاحب بھی نہیں کرتے۔ اور دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مصباحی صاحب کو، خطیب صاحب کو وہ اتھارٹی، وہ سورس، وہ طاقت بھی دی نہیں ہے، اسی سب گڑ مڈ ہو گیا حضرت۔ ہم نے اپنی محفلیں حضرت شاعروں کے حوالے کر دی ہیں۔ ایک نقیب جڑا ایک دن مدرسے نہیں گیا، اسم فعل حرف کا وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب، وہ دی حضرت پوری محفل سے کنٹرول ہوندہ ہے، اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوندے ہو سارے حضرت۔ اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت، اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اونجنو۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا، عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب۔ کتنا کتے قصوروار مصباحی بھی ہے۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں حضرت۔ اب پھر میں مارے خوف کے بول رہا ہوں، سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی۔ مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت۔ وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب، میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت۔ میں لنگ کے جانا، میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت، میرے کار دے بالکل کولونا دی مسجد ہے، میں لنگ کے جانا ہوں مسجد حضرت، بھری پڑی ہے، باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت۔ لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نہیں حضرت صاحب، کیوں ہے ہی شعر و شاعری ہے حضرت۔ غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب۔ اور بالکل ہمارا حال وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب درود پاک پڑھنے کی واری آئی ہے تو نہ کسی میں اب زور ہے، تو نہ کسی میں جوش ہے، نہ کسی میں خروش ہے، نہ کسی میں محبت ہے، نہ کسی میں ذوق ہے۔ ہم نے ایسے پڑھا ہے جیسے ہم سارے کسی ہاسپٹل میں داخل ہیں جی۔ اور جب میں آیا ہوں تو پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے بھئی، جس جگہ آپ سارے موجود ہیں میں بڑا ہوں کہ یہ جگہ بڑی ہے؟ تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میرے لیے اس جگہ کی بے ادبی کریں حضرت؟ بتاؤ نا مجھے حضرت، کس نے آپ کو اجازت دی اس چیز کی؟ آپ یہ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا کہ آپ کو یہ محبت ہے؟ بھئی آپ اس وقت اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں دنیا کی ایک بات کرو تو 40 سال کی عبادت پہ کانٹا لگ جاتا ہے۔ اور میرے سامنے ایک بندے نے تو دوسرے کو مکہ بھی دے مارا، اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا ہے حضرت۔ یہ اب کیا کر کیا رہے تھے مثلاً، اور اب کیا بتانا چاہتے تھے؟ یہ ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں نا اس وقت، اللہ ہم سے خوش ہیں، نہ اللہ کے رسول ہم سے خوش ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی ہے۔ یہ تو وہ گھر ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ دروازے پہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں بھاگوں گا یا میں تیز تیز چلوں گا تو میں رکعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس گھر کی اتنی شان و شوکت ہے، اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے۔ شرع شریعت کہتی ہے کہ رکعت جاتی ہے تو جائے، نہ تو تیز چل سکتا ہے نہ تو بھاگ سکتا ہے۔ جس گھر میں رکعت میں شامل ہونے کے لیے آپ تیز نہیں چل سکتے تو آپ ایک بندے کے لیے اتنا کچھ کر گزرے حضرت صاحب۔ مثلاً جڑے تسی میرے کول بیٹھے ہو کی مثلاً تانوں میرے کول بیٹھ کے لبن ڈے ہے، آپ نے دھکے بھی دیے لوگوں کو، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اللہ کا واسطہ اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ حضرت، ٹھیک ہے؟ اس شخصیت پرستی لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو سکتی، میں کہتا ہوں جو مرضی آ جائے حضرت، کسی کے لیے بھی نماز سے بڑا ہے کوئی پتہ؟ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نماز سے بڑا ہے؟ اب نماز کے لیے بیٹا اس گھر میں تیز نہیں چل سکتے ہے کوئی، تو اللہ کا واسطہ ہے شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ حضرت۔ اگر ہم میں خدا پرستی اتنی سی بھی ہوتی تو جو کچھ آپ نے یہ میرے لیے کیا ہے آپ کبھی بھی کرتے، کیونکہ آپ کے سینوں میں یہ بات موجود ہونی تھی، جو آ رہا ہے وہ بڑا نہیں، جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کا گھر بڑا ہے، وہ بڑا ہے حضرت۔ اس لیے پتر سنیوں اللہ دا واسطہ، اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ بھی چھوڑا، چھوڑ دو اب ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ ہر معاملے کا دھیان رکھو، محبت کرنی ہے اگر کسی سے تو
پہلے دھیان رکھو کہ آپ کدھر ہو، آپ کہاں ہو، آپ کس جگہ پہ موجود ہو. مجھے تو ذرا خوشی نہیں ہوئی. میں تو کیونکہ بچوں نے بلایا ہے تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں بس الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو وما علینا الا البلاغ کہہ کے واپس جاؤں. میں تو دیکھ دیکھ کے حیران تھا کہ آپ کر کیا رہے. بندے نے میں نے تو پتہ نہیں آپ کو، میں بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوں. یہ کوئی آئے تو 2-3 سال پہلے یہ معاملہ ہوتا تو نکلو ان ساری چیزوں سے باہر پتر. کوئی بھی آئے کیسا بھی آئے اس گھر کا پروٹوکول توڑو. یہ بہت بڑا نام ہے سیدنا ذنون مصری، سیدنا سفیان ثوری. ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، ٹگے کو حضرت، ٹھیک ہے. اور ثوری بیل والا، اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث. بیل والا کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس گھر کا پروٹوکول ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر دایاں قدم رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے حضرت. لیکن لکھا ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ نہیں تھی، بے دہانی تھی، بے توجہی تھی. تو دایاں قدم رکھنے کے بجائے آپ نے مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھ دیا. اور جیسے بایاں قدم رکھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او سور، او ٹگیا، کی ہویا تینوں ساڈے کار آن دے ادا بھی یاد نہیں رہے. تو یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے پتہ نہیں ہمیں کیا آواز آ رہی ہوگی. وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ آواز آ رہی ہو. وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے تم بھول گئے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. اس وقت تم بھول گئے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے یہ کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ جن کو اللہ نے اختیار دیے ان کے لیے اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میرے اذن نہ کر دیں. میں تو پتر کاری کا نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے بھی عام ہوں. چلو ایک ٹیگ لگ گیا میرے ساتھ. جو کر سکتے ہیں، جو اختیار والے ہیں، اللہ ان کے لیے کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اذن نہ کر دیں، میرے حکم نہ کر دیں. پتر میں تو کاری کا نہیں سکتا ہے. کیوں آپ ہمارے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ نہیں، یہ کیونکہ غلط ہے. نہیں، ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرو پتر. پھر بات بننی ہے. نہیں تو اتنی دیر ساڈا ککھ بھی بننا. اور یہ تقریباً ہر دوسری مسجد میں اسی طرح ہوتا ہے. پتہ نہیں میں، لیکن کیونکہ اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے. ہم نے بھی آپ کو شخصیت پرستی میں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. 77 سال ہو گئے ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو. اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے. آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا. جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز، سارے ہم نے ولی بنا دیے. کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا. ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے. شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی. آدھا موضوع بولا حضرت. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جننے ننگے، جننے بے نماز، جننے چرسی پنگی زانی، وہ سارے حضرت صاحب اسی چوک ولی بنائے حضرت. اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے. کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اب فرماتے میں نے کہا پوچھو. تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ. تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گیرا ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تان سیدھی نہیں جاتی، گیرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا ہے.
اب فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا. میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی پوچھنا ہے. پوچھو. انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بھی بجھ جاتا ہے اور جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں اس لیے چاند کی روشنی زمین تک آ رہی ہوتی نہیں. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گھر ہے انہوں نے اپنے سین میں جو دیا جلا رکھا ہوتا ہے ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ہم پھر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا اور ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں. تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا. میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں. جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب. یہ ہے حالانکہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے. بھوک لگی تھی، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے. بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے. اب تو پتر دیکھتا ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا. اسپیشل جو نمازی احباب ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور. بہت دھیان رکھو پتر، بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو. حضرت ایویں جو آیا چوک منہ وچ سٹ لیا. اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، این جی فارچیونر پہ، ایم جی پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی. آج کل ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفاء ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے، گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے ہیں. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے، کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے، اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. حضرت مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے. میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا. نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں. بہرحال ان دوائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو ہی نہیں، تھوڑا جگہ پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے. میں وہ گیا آپ کی طرح، اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے، ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق، نسلیں خراب اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی حضرت. اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے پھر حضرت. اس گندے رزق نے تباہ کر دیا حضرت. بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے نہیں ہماری کو. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ حضرت صاحب. نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت
جی کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا مینوں، کوئی بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب، اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں، یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے، بکری جوڑا 1، کتے 3، گاں 1، کتے جوڑا، اونٹنی 1، کتے جوڑا حضرت. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے، کاتا کوئی. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں، بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں، کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا. بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے، وہ 2 دیتی ہے، وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال اور حرام کا. اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں. لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں. سفر بیمار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے. لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں ایک دفعہ نارووال تھا، پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا، سردیوں کے دن تھے. اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ اے تو چلو گرمی ہے نا تو سمجھ آندی ہے. ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی یار پا چڑھ دیں. اور یہ چلو ورکا چڑھے جانا، انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا، پانی چوندا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا، گیلے ہار ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے. پھر اسی بھی چوک کر کے پوا لگنے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں. انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے، یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے یار پائے سرنا. کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں درسا، تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے ہیں، یہ بھی ادھی کٹن گے. میں چپ کر جاتا ہوں، اچھا چل یار کرن گے تو بھرن گے بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بہت کٹنگ ہوتی ہے فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. تو وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے نارووال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی. ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی. پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا. میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی. ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. تو میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا، جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ. اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہوں نے وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی کیتا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کھڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ دے ہوتے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو.
अल्लाह उसका कितना वज़न होगा एक कागज़ का, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक कागज़ भी बर्फ़ी के वज़न में तुलने दिया नहीं। और उसने उसको कैसे कवर किया, उसने दूसरी साइड पे भी कागज़ रखा ताकि बर्फ़ी ही तुले, कागज़ तुले। तो साड़ियाँ बेकरियाँ वाले तो पूरा पूरा डब्बा तोल चढ़ते हैं, इत्थे तो पूरा पूरा डब्बा। अल्लाह हमें समझ आ रही होती है सारी, लेकिन भाई गल करो तो गल पैंदे नहीं। 80-80 ग्राम का डब्बा, 60 ग्राम का डब्बा, मैंने खुद डब्बे का वज़न किया है। 40 ग्राम का डब्बा तोल छड़ते हैं जी नाल पूरे का कादे वज़न च, बर्फ़ी के वज़न च। अल्लाह डब्बे की कीमत ये, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक बारीक सा कागज़ भी तुलने दिया नहीं। क्योंकि मैं ये मंज़र देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उठ के ना तो बाबा जी को गले लगा लिया। तो थोड़े से घबरा गए, तो मुझे कहते हैं मौलवी जी की होया है। मैं क्या बाबा जी इन्ने साल किताबां जो पढ़ते रही हैं, जक्खां दे सामने होया है। सोना रिज़क पुत्र, सोना रिज़क खड़ो अपने घर, और फिर वो सोने रिज़क दियाँ मौजां देखो। हराम ने तबाह कर दिया हमें, सोचें बिगड़ गई हैं, फ़िक्रें बिगड़ गई हैं, अंदाज बिगड़ गए हैं, दिल सख्त हो गए हैं। कुछ नहीं इन गंदे पैसों ने रहने दिया हमारा। सोने पैसे ले आओ पुत्र हैं। हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बल खुद तकवे के बहुत बड़े मुकाम पे फायज थे, इतने भूखे के भूख छुपाए ना छुपे। हजरत घर आए, बच्चों की अम्मी से कुछ तलब किया, पूछा कुछ खाने को है, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया उन्होंने, मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया, और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आएँ और ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दूँ। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया। बीबी साहबा ने अर्ज़ की कि फ़लाँ फ़लाँ घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क़ तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क़ ना मैं खाऊँगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। तो उसने कहा ये क्या मामला, कि उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊँगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्होंने कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे हज़रत। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे था। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ़ लाए, आटा नहीं मिला। पूछे आटा कितने गया, उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने क्या, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई बहन जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी, इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं ये जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता कोई, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA तो MPA के घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। हालांकि क्या मिलता है, मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया। फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला, ते रैंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, क्योंकि काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया, इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकता है, क्या कर लेगा। मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली,
کرم اتوں ہی ہونا، کرم اتوں نہ ایم پی اے آپ کام آنا تو نہ ایم این اے نے آپ کام آنا، کرم اتوں ہی ہونا۔ جے او بیلی سب جگ بیلی دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر اتنے ورانا ہے، اتنے آئی کوئی نہیں، اتنے رونقاں لگیاں نے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تکے جا، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی سوائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے، ایسے جویں آندے نے اویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو چمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سانوں جنہیں اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہیں، ساڈا تو بنیا، ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ کو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مسلح کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڑھے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ جو کو دان دے، سپیکر بھی 70 سال پرانا ہے جڑا بابا جی دے گلے وچ، تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت۔ ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہدو لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے حضرت، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں حضرت، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت ہے، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے جی، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے۔ جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے حضرت۔ قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں۔ اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت۔ اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔
صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے؟ کو قرآن بھی تے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے بندو، ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو؟ وہ کم از کم یار جے نات خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے تسی یار، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت۔ ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے ہر کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ ہم انہوں کو اچھی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا، جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اور جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی۔ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی۔ مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہو کی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتر۔ اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے حضرت۔ یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم۔ میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے حضرت۔ میں مسجد کا لحاظ کر گئے ہوں، اللہ کا گھر ہے۔ جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دیں، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندہ تھا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا۔ بزدل ہیں حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے، یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب۔ ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا، آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں، جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے۔ اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے۔ اور سانو آندہ ہے پینا آندہ، اور اسپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور دکھ ہے کہ آندہ بھی ماڑے ہوتے، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، لیکن تگڑا
ویسے ایسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش سے ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنا ادھر دا، اور پاکستان کے کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وسدے، لیکن صرف ڈائلوگ گجر دا ویر، ہاں جی، گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، ہاں جی، جٹ دا گنڈاسا، ہاں جی، مہر دا کھڑاک، بھٹ بدماش. لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں تا سب تو پہلے اپنی برادری دا نام لیا، کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے. در صاحب میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے، میں اپنی سیدھی بات کروں. پتہ یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا. یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں. جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر، کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، چار پچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا. اوے جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تھے جٹ رہندا ہے. اوے میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کسے یتیم تے کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے. اوے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے. لیکن اس طرح دا کوئی ماحول، اس طرح دا کوئی رنگ، اسی جو کچھ بھی ہاں. گجر نے بھی جدو ویر لیا کسے گجر نہ لی لیا، بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے تے کی تھی، جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے. ہرسا مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے. بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بچے ہیں، نہ یہ عالم دین ہے. میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں. صاحب بات کچھ ہوتی ہے، اندھا کوڑا ہے بنا پھڑ کے کھوتا چھڑ دینے، کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے، ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی، بات کہاں سے کیا ہوئی. میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں، میں نے کہنا کیا تھا، انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا. کیا کر سکتے ہیں صاحب؟ نہیں جی کیمرے بند کرواؤں گا کہیں گے دیکھو جی ان کہندہ پیار کرو تو آپ پہ بہت پریشان ہوں. حضرت صاحب میں پیغام کوئی دیتا ہوں یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں. ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں میں خود سر پکڑ لیتا ہوں حضرت یار یہ ہو کیا رہا ہے حضرت. جی اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا ہوں کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے، وہاں دو ٹوک بتایا جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. وہاں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی اللہ وقت لایا کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں، میں نے فیصل آباد پہنچنے کی جگہ. اور آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انصاف کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا، میری اصلاح کیجئے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں کوئی بھی. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی، مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، 3 بار فرمایا. لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا، ہم نے ان کو یہ سنایا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ منڈے کملی کالی. ڈھیل دے دی کچا شیر حضرت. لوکاں نے ڈرایا، حضور خود ڈرا رہے ہیں. ایک بار نے 3 بار ڈرا رہے ہیں، 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری. لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی، داڑھی نہیں رکھی، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی وال نے پاویں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی. اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی بلکہ کیا سنا دیا، اوپر سے شعر سنا دیا. حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا.
عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھا. عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا حضرت, اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت, جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی, حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا حضرت. ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر ہویا کرتے, آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی, کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا, عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا حضرت. لیکن کیا ہوا, یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے, یہاں کیا ہے, اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے, ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے حضرت, ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے. ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. وہاں پتر سورہ ہود اتری, ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں, معصومین کے, لیکن علماء بیٹھے ہیں. سورہ ہود نازل ہوئی, اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے. یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں, سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا حضرت. ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے حضرت, قرآن ڈرا رہا ہے حضرت. کیا کہتا ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. قرآن ڈرا رہا ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم بکھرے ہو وہ, لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا, بلکہ ان کو کیا سنایا, مینوں روز حشر دا ڈرنا, مینوں روز حشر دا. اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت, اور ہم نے ان کو کیا سنایا, مینوں رو لو. پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں دیا, انہوں نے واقعی کوئی ڈر, نماز چھوڑ دی, داڑھی چھوڑ دی, حلال حرام چھوڑ دیا, ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا, صلہ رحمی چھوڑ دی, کیونکہ خواہ پہ ڈر ہے آپ انہوں نے دسے. ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے, میں جی جہنم میں میں کیا, میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اوہ اللہ دے پٹھیا, قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی, سایہ نہیں, تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. فی جنات یتسالون عن المجرمین. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں, ما سلککم فی سقر, تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو, تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے, قالوا لم نک من المصلین. ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. صاحب تانوں میں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک, اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں, مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو. اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک, فلسطین, کشمیر, امت کا حال دیکھو حضرت. نماز چھوڑ دی امت, اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے حضرت. کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں, ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں حضرت؟ نہیں پتر, بڑی دور سے آیا ہوں, بھائی ہوں آپ کا, بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر, عمل کی طرف آؤ حضرت, عمل کی طرف آؤ, عمل کی طرف آؤ حضرت. مسجد جاؤ, نماز دی طرف آؤ, محبتاں کرو, پیار کرو, قوم بنو, اور چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے. وہ آپس ہی لڑن ڈے دے ہیں. اقبال دعائیاں دیتا رہا, ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے, جنہاں دے پڑھنے سانو دندن آندے پھرن ڈے. مودی کی باتیں سنو حضرت صاحب, ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا, تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے. تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے. تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے, تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے. تیری اتنی ہمت, تو ہمیں. لیکن کیونکہ ساڑھے بھی تیلاں وچ تیل, انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں حضرت صاحب. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں, لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے, انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے. اس کی اتنی ضرورت
पुत्र सिर्फ साड़ियाँ तिलों च तेल होए, सिंध की बात तो बहुत दूर, हम उनको रावी का एक कतरा ना रोकने दें। रावी जो त्रोपा पानी नहीं है, हम उनको सतलुज का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, लेकिन सतलुज में पानी का नामो निशान कोई नहीं हजरत। हम उनको चनाब का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, हम उनको दरिया नीलम का एक कतरा ना रोकने दें हजरत। सारे दरियाओं का पानी उन्होंने रोक लिया हुआ है। वजह की कि असी कौम बन सके, असी कौम बन सके। ये मैं आखिरी बात अब करने लगा हूँ मौलाना रूम की कोड फत। देखो मौलाना रूम क्या एंड जी, बस आखिरी, और फिर आपने मुझे रास्ता देना है क्योंकि मैंने फैसलाबाद पहुँचना है। बस जल्दी जल्दी से मैं सुना के निकली है। बस ये मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बंदा था तो उसने काम बड़े शुरू किए। उसने काम चल उसने काम बड़े शुरू, लेकिन चले आ तंग आके उन्हें कहा भाई तू चलता ही कोई नहीं, तो फिर वाह अल्लाह अल्लाह करया करो, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया ही। जंगल चला गया, तस्वीर किसी को मंग ली तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। रोटी चलती रही, रोटी तो नहीं पुत्र कभी किसी की रोकी है। रोटी तो जोड़े अग पूजते हैं मालक ने कभी वही भी नहीं रोकी है। तेरी मेरी रोकनी सी, तू मैं अपनी रोटी आप ही रोक ली है। अल्लाह कभी किसी की रोकदा ना। उन्हें तो पुत्र तेरे बिल्कुल नाल वसते हैं। हाँ जी, थोड़ी जी मिट्टी लैके किन्ने बुत बना छड़ते हैं वो। रब ने तो कभी उन्होंने भी नहीं रोकी है। हाँ जी, वो इन आस्ता आस्ता जिक्र इलाही ने अपना रंग दिखाया, दिल में सफाई मिली और अल्लाह ना लो लग गई। इसी तरह साल गुजरते रहे। मौलाना रूम कहते हैं 12 साल मुकम्मल हुए तो एक दिन आवाज़ आती है, ओए बंदिया हर वेले साडा नाम लैंदा रहना, की चाहिए? उन्हें अर्ज़ की रब्बा हुण कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सोने की तलब है। आया वेख्या 2 वेले खान नूं मंगदा है, कोई इंज दा सिस्टम कर दे, भुख लगे तो खान नूं लभ जे, बाकी मैं तेरे जिक्र च लगा रहा। हुक्म आया अपने घर जा, जो बर्तन पसंद आए पसंद कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा, जो नीयत करेगा खाना निकलेगा। कर गया, गरीब आदमी, इसी को पतीली पसंद आई, चुकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोशत की नीयत की, निकल आया। साथ हुक्म आया था कि कभी कलियाँ खाना नहीं, जिस दिन कलियाँ खाएगा उस दिन बंद, बाकी जितनी देर तक वंड के खांदा रहेगा क़यामत तक तेरा मुकेगा नहीं। साडा भी पुत्र बंद ता ही हो गया, कलियाँ खाने ऐसी। चला गया हजरत, पतीली फड़ी, गोश्त निकल आया। बाहरों 2 बंदे सदे, रल के खादा। जो भुख लगनी 2 बंदे बाहरों ले आने, पतीली फड़नी, सालन निकलना, आपे भी खाना। मौलाना रूम फरमाते हैं बचपन के दोस्त आ गए मिलने के लिए। अब दोस्त बातें भी करते जाएँ और बार बार कहते भी जाएँ भाई अज रोटी तेरे लूँ खानी है, लेकिन वो वेखन ना आपे गया ना किसी ने भेजिया, ना अंदर को पकन की खुशबू आन डई। वो एक बेली बोल ही पिया, उन्हें कहा यार तू भुखा मारना सानू, अज तेन किन्नी बारी कहा रोटी तेरे लूँ खानी। उन्हें कहा परेशान कानू आन डे, नमाज जमात ना पढ़नी, बाकी फिर जो कहोगे मैं खुआवांगा। नमाज पढ़ी वापस आए, एक दोस्त ने पूछा तू की खाएगा? उन्हें कहा कीमा मटर, दूजे नू पालक गोश्त, तीजे नू उन्हें कहा गोंगलू गोश्त। अंदर गया, 3 सालन लैके बाहर आ गया। वो बड़े हैरान हुए, वो एक भी नहीं 3 ताज़ा फ्रैश गर्म धुआं निकलता पे। उन्हें कहा की अंदर? उन्हें कहा पहले खाओ फिर दसांगा, क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई। 2 बुरकियाँ लाइयाँ, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश होए भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो 3 दोस्त उठ के गए, 2 टुर गए झुमरे नूं वापस, तो 1 टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए। उसको भी आवाज़ आई 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही ना लैंदा रहना। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कुछ नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साडा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए ने, असी एक दूजे दियां देश की वापस कराने दे, और असी कख भी किया। असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलों ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हाँ जी, हूँ फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुके हाँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जोड़े जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जोड़े रब किसी को पतीली दवे तो यह दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी अल्लाह एदियाँ 4 कर दे, अल्लाह एदियाँ
میں گارنٹی نہیں ਦਿੰਦਾ کہ تیرے کیا ਉਹਦੀਆਂ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲਿਆ, ਲਿਖਾਂਗਾ ਵੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ 8 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਆਸ਼ੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 8। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ। اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا پتر۔ بلکہ کیڑا کیڑا میں رونا رواں حضرت صاحب ناکام ہوئے ہیں۔ ہونا کی چاہیے ہی جڑے حالات بنے دینے ہیں اے روندے حضرت ساری ساری رات انہوں نیندر نہ آندی، اور کی دعاواں کر دے، یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی، ایت کی صلاح الدین ایوبی، لیکن امت دعاواں کی کر دی، یا اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج، میں بننا، میں بیاہ کراں گا، میں یانے جماں گا، صلاح الدین ایوبی بھیج، میں بننا طارق بن زیاد بھیج، میں بننا محمد بن قاسم بھیج، میں بننا نور الدین زنگی بھیج، میں بننا ٹیپو سلطان بھیج، میں بننا، کیونکہ شوق جہاد پیدا کرن چسی۔ ہر صاحب کنے حالات خراب نے، جنہوں دے جنگ دے حالات بنے نے، تسی بھی بڑیاں محفل اٹینڈ کیتیاں ہونگی، کوئی ساڈا کلام بدلیا؟ کوئی نہیں، اسی اتھے ہی ہاں، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا، چھڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا۔ اتھے حضرت جنگ بوئے کھلوتی ہے، اے گڈیاں چڑھن ڈیاں نے، ککھ بھی ہے۔ اللہ سانو معاف کر دے، جو کیا جو سنیا اللہ انہوں قبول کرے۔ پتر خدا دا واسطہ جی آندے ہیں، بہت تماشا کیتا تسی، تو توبہ بھی کریو دے، تے معافی بھی اللہ کو منگیو، تو ان جان لگے نہ کریو پتر۔ مینوں ہاتھ لایا ککھ بھی نہیں ہونا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نماز پڑھنی پینی ہے، داڑھی رکھنی پینی ہے، پھر کرم ہونا ہے، اینج کچھ بھی ہونا نہیں۔ بزرگ موجود ہیں، سلام پڑھا جائے گا، دعا میں بیٹھتا، لیکن کیونکہ فیصلہ آباد